आज तो माशाल्लाह भरी हुई है क्लास पूरी है। आयत 75 से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम थुम्मा बअथना मिन बादिही रुसुलन इला कौमिहिम फजाऊहुम बिलबय्यिनाति फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल कज़ालिक नत्बअु अला क़ुलूबिल मुअतदीन थुम्मा बअथना मिन बादिहिम मूसा व हारून इला फ़िरऔन व मलइही बिआयातिना फस्तकबरू व कानू क़ौमन मुजरिमीन फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन क़ाल मूसा तक़ूलून लिल हक़्क़ि लम्मा जाअकुम असिह्रुन हाज़ा वला युफ़्लिहुस साहिरून क़ालू अजि'तना लितल्फ़ितना अम्मा वजदना अलैहि आबाना व तकून लकुमुल किब्रियाउ फ़िल अर्ज़ वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन वक़ाल फ़िरऔन ऊतूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम फ़लम्मा जाअ अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून फ़लम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जि'तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन व युहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िन मिन फ़िरऔन व मलइहिम अन यफ़्तिनहुम व इन्न फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्ज़ व इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन वक़ाल मूसा या क़ौम इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्कलू इन कुन्तुम मुस्लिमीन फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिक मिनल क़ौमिल काफ़िरीन वअवहैना इला मूसा व अख़ीहि अन तबव्वआ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलात व बश्शिरिल मुमिनीन वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैता फ़िरऔन व मलअहू ज़ीनतन व अम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया रब्बना लियुदिल्लू अन सबीलिक रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला क़ुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम क़ाल क़द उजीबत दावतुकुमा फ़स्तक़ीमा वला तत्तबिअन्नि सबीलल लज़ीना ला यअलमून वजावज़ना बिबनी इस्राईलल बहरा फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़र्क़ु क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन आलान वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन ख़ल्फ़क आया व इन्न कसीरम मिनन्नासि अन
آیاتنا لغافلون. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر اس کے بعد یعنی حضرت نوح کے بعد ہم نے، یا اس واقعہ کے بعد کہ وہ غرق ہو گئے، ہم نے رسول مبعوث فرمائے الی قومہم، ان کی قوم کی طرف. یہاں رسول جمع ہیں اور قوم واحد ہے، تو قومہم کا ترجمہ اپنی اپنی قوم زیادہ مناسب رہے گا. پھر ہم نے رسول مبعوث فرمائے اس کے بعد الی قومہم، ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف. فجاؤہم بالبینات، پس وہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات لے کر آئے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، پس وہ ایمان لانے والے نہ بنے اس چیز پر جس پر وہ پہلے ہی سے انکار کر چکے تھے. یہ جو مضمون ہے ما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو نشانات آنے سے پہلے ہی گویا وہ اس کا انکار کر بیٹھے تھے. مراد یہ ہے کہ اس جیسے لوگ پہلی قوموں میں جن چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، جب دوسری قومیں انہی کے نقش قدم پر آتی ہیں تو وہ بھی انہی باتوں کا انکار انہی وجوہات سے کرتے چلے جاتے ہیں. تو ضمیر ہے ان لوگوں کی طرف جو موجود ہیں، پہلی ضمیر ان کی طرف ہے. دوسری ان کی طرف ہے جو ان جیسے پہلے گزر گئے تھے. بس ایک ہی چیز ہیں دونوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں یا اس سے پہلے نوح کے زمانہ میں، چال چلن ایک ہی ہیں، بس ایک ہی قوم ہیں اور ان کی طرف ضمیر اکٹھی پھیری جاتی ہے. اس لیے دیکھیں اب ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر ہم نے اس کے بعد رسول ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے. پس جب وہ ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، وہ ان باتوں کو قبول کر ہی نہیں سکتے تھے جیسے ان کے ہم کماش لوگ جنہیں ان کے ہم کماش لوگ پہلے رد کر چکے تھے. تو ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی صورتحال ہے، آپس میں ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون. اب یہاں ایک اور چیز ہے کہ حضرت نوح کی قوم تو تباہ ہو گئی ہے. ثم بعثنا من بعدہ، اس لیے یہاں جب ہی سے مراد حضرت نوح کی طرف ضمیر پھیریں گے تو کن لوگوں کی طرف پھر رسول مبعوث ہوئے؟ وہ قوم تو ساری کی ساری ہلاک ہو گئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لمبا انقطاع ہے پہلے بیان اور اس بیان کے درمیان، جبکہ دنیا میں اس قوم کو دوبارہ پھر خدا تعالیٰ نے جو حضرت نوح پر ایمان لائی تھی اس کو دوبارہ پھیلایا، بڑھایا اور وہ دوبارہ ایک قوم بن گئی. ایک تو یہ معنی بنتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ساری دنیا تو غرق نہیں ہوئی تھی، دنیا میں ہر جگہ قومیں آباد تھیں. حضرت نوح کے بعد باقی دنیا میں انبیاء کے آنے کی نشاندہی بڑی وضاحت سے ہوتی ہے. حضرت نوح سے پہلے باقی دنیا میں انبیاء کے آنے کی کوئی نشاندہی میرے علم میں نہیں آ سکی. بہت تلاش کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ چینی تاریخ میں ایسے نبیوں کی خبر ملتی ہے جو حضرت نوح کے زمانے میں پیدا ہوئے اور بین ہی ویسے ہی طوفان کی کہانیاں وہاں رائج ہیں جیسی حضرت نوح کے زمانے میں ہمیں یہاں ملتی ہیں. بس اس سے پہلے آدم کے زمانے میں ایک ایسے مفکر کا ذکر ملتا ہے جو علامتوں کے لحاظ سے تو نبی لگتا ہے، کیونکہ اس کو کشف بھی ہوئے، اس نے
الہام کا لفظ تو نہیں آتا، لیکن کشفاً اس نے ایک جانور کی پیٹھ پر جو یلو ریور سے نکلا تھا، وہ ساری باتیں لکھی ہوئی دیکھیں جو آئندہ چینی تاریخ کے مذہب اور سائنس کی بنیاد رکھنے والی بنی، اور بہت ہی مشہور وہ فلسفی کہلاتے ہیں چین میں، لیکن جو کشفی نظارے ہیں وہ تو انبیاء کے ہوا کرتے ہیں۔ ان کا زمانہ آدم کے قریب قریب ہے، اور آدم کے متعلق جو آتا ہے کہ ہم نے اسے قلم سے سکھایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سٹروکس کی صورت میں اس کو سکھایا گیا تھا۔ تو یہ جو نبی ملتے ہیں وہ کیا چین کے الگ نبی تھے، اور جو آدم ہیں وہ الگ نبی تھے؟ اگر یہ بحث چلے گی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آدم کے زمانے میں لگ بھگ اس زمانے کے بہت دور دور کی دنیا کی قوموں میں بھی لوگ آباد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نبوت کا آغاز دوسری جگہ بھی فرمایا، جیسا حضرت آدم کو نبی بنا کر ان کو زبان سکھائی اور لکھنا پڑھنا سکھایا، اسماء سکھائے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ یہ دونوں باتیں، وہ فوشی ہے غالباً ان کا نام، ان کے اوپر اطلاق پاتی ہیں۔ ان کو علم الاسماء دیا گیا ہے اور قلم سے سکھایا گیا ہے۔ تو اب یہ بحث بڑی دلچسپ ہو جائے گی کہ کیا ایک ہی دو وجود دونوں قوموں کے جد امجد ہونے کی وجہ سے وہاں وہ نام پا گئے اور یہاں یہ نام پا گئے، یا الگ الگ وجود ہیں؟ اس سلسلے میں فلڈز کی تاریخ پر ہمیں تحقیق مزید کرنی ہوگی۔ اگر امریکہ میں بھی مثلاً اور آسٹریلیا میں بھی فلڈز اس سے ملتے جلتے زمانے میں آئے جبکہ حضرت نوح کے زمانے میں آئے تھے، تو یہ معاملہ واضح ہو جائے گا کہ الگ الگ ہیں، ایک ہی نہیں۔ یعنی حضرت نوح کو ہی چینیوں نے دوسرا نام نہیں دیا، بلکہ کم و بیش وہ زمانہ ایسا تھا جب موسم ایسے آ گئے تھے کہ ہر جگہ کثرت سے بارشیں ہو رہی تھیں، اور جغرافیائی لحاظ سے یہ ممکن ہے کہ جب کثرت سے بارشیں ہوں تو بعض اوقات ساری دنیا میں ویسا ہی موسم ہو جاتا ہے، اگرچہ اس مہینے میں ضروری نہیں جس مہینے میں ایک جگہ بارشیں ہوں، مگر بارشوں کے موسم آتے ہیں تو ساری دنیا کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو بعید نہیں کہ یہ طوفان نوح دنیا کا طوفان ان معنوں میں ہو کہ مختلف قوموں میں ان کے زمانے کے پیغمبروں کی صداقت کے پیش نظر، صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یا ان کی مخالفوں کو سزا دینے کے لیے سیلاب آئے ہوں۔ چین والے کہتے ہیں کہ اس میں سارے غرق ہو گئے تھے سوائے چند کے، اور پھر عصر نو ان چند سے تو چین کی آبادی کی بنیاد رکھی گئی۔ بس یہ جو واقعہ ہے اتنا ملتا ہے حضرت نوح سے کہ انٹریگنگ ہے، یعنی کھڑکی شروع ہو جاتی ہے ہاتھوں میں پتہ کرنے کے لیے کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ تو باقی جگہ کی تاریخ اگر ہم نے چھان بین کی اور کھوج لگانے کے بعد وہاں سے ایسی ملتی جلتی چیزیں نکالیں تو ایک اور مضمون ابھرے گا کہ خدا تعالیٰ نے نبوت کے جو آغاز کیے ہیں وہ ایک ہی طریق پر مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے ساتھ ویسے ہی معاملات فرمائے، اور آدم الگ الگ تھے۔ جہاں تک آدم کے الگ الگ ہونے کا تعلق ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ ایک ہی آدم نہیں کئی آدم تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی لکھا ہے کہ کئی آدم تھے، کس آدم کی بات کرتے ہو؟ ابن عربی نے بھی اپنے کشف میں یہی دیکھا کہ بہت سے آدم ہیں، اور پرانے آدموں کی اولاد کشف خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ خانہ کعبہ کب کا ہے یہ بحثیں بھی اٹھ جائیں گی بیچ میں۔ تو ترجمے کے ساتھ ساتھ کچھ کھڑکیاں کھلتی ہیں تحقیق کے لیے، یہاں ان کی تفصیلی بحث نہ بھی ہو تو جن کو تحقیق کا شوق ہے ان کو ان کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھنا چاہیے، اور مزید اگر توفیق ملے تو باہر نکل کر ان نئے میدانوں کی بھی سیر کریں، جو ما حاصل ہو اس سے مجھے بھی مطلع کریں۔
تاکہ ایک اجتماعی شکل ہمارے سامنے ابھرے کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے۔ یہ تو غلط ہے کہ نوح کے زمانے میں ساری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ حضرت نوح کی قوم بھی جو غرق ہوئی ہے تو اتنے ضرور بچے ہیں اس کشتی میں کہ اس کے بعد پھر وہ نئی تہذیب کی بنیاد ڈال سکیں۔ پس اس پہلو سے حضرت نوح کی عمر سیلاب کی عمر سے زیادہ ہے۔ سیلاب کی تاریخ جو ہے وہ حضرت نوح کے زمانے میں بیچ میں کہیں آئی ہے۔ اس کے بعد لمبا عرصے تک حضرت نوح زندہ رہے ہیں، اور کثرت سے پھر آپ کی اولاد کو خدا تعالیٰ نے برکت دی ہے اور وہ قومیں پھیلی ہیں سب۔ حضرت ابراہیم کے زمانے تک یہ سارے واقعات رونما ہو گئے ہیں۔ تو کس تیزی سے انسان نشو و نما پاتا ہے، کتنے سال میں کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر تو نقشے بنانے پڑیں گے کہ کیا ہوا تھا، کیا ممکن ہے کہ ہوا ہو۔ اب یہاں ثم بعثنا من بعد رسول الی قومہم، اب قومہم کے مضمون کی میں بات بتا رہا ہوں کہ کیا نوح کی قوم کی طرف اشارہ ہے یا رسول من قوم، یعنی اپنی قوم کی طرف رسول، اور رسولن الی قومہم کا یہ معنی بنے گا ایک کہ مختلف وقتوں میں مختلف زمانوں میں اسی قوم کی طرف بعد میں اور رسول بھی آئے جو نوح کی قوم کہلا رہی ہے۔ تو وہ سارے رسول نوح کی امت کے رسول بنیں گے، اور الی قومہم میں ضمیر قوم ہی کی طرف پھرے گی۔ دوسرے معنی جو میں ابھی بیان کر رہا تھا جس کے امکانات ہیں بڑے واضح، وہ یہ ہے کہ پھر نوح کے بعد ہم نے دوسری قوموں کی طرف بھی رسول بھیجے ہیں، اور رسالت پھر پھیل گئی ہے، اور ان رسولوں نے مختلف قوموں میں جو کردار ادا کیا وہ ان کی تاریخ سے پڑھنا پڑے گا، اور ان کی قوم نے جو ان سے سلوک کیا وہ یہاں بیان ہو گیا ہے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، یہ لوگ جو مختلف قوموں کے لوگ تھے جو سلوک نوح سے کر چکے تھے اس سے الگ کوئی سلوک انہوں نے نہیں کیا، جو پہلے کر بیٹھے تھے وہی دہراتے رہے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اللہ دلوں پر مہر پہلے نہیں لگاتا، پہلے دل بگڑتے ہیں، معتدین ہو جاتے ہیں یعنی زیادتی کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، پھر ان دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ مہر ہی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نہیں مانیں گے یا وہ نہیں مانیں گے۔ مہر جب لگ جاتی ہے پھر یہ ضد شروع ہوتی ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو مرضی کر لو، ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ تو ما کانوا لیؤمنوا کا دوسرا اظہار ہے کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی مضمون کو دوسرے لفظوں میں بیان فرمایا گیا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون الی فرعون، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا۔ اب ان کے بعد میں پھر دوبارہ یہی بحث اٹھے گی کہ کیا اس سے پہلے جو رسول آئے ہیں جن کا نام ظاہر نہیں فرمایا گیا، ان رسولوں کے بعد بھیجا، یا بعدہم قوم نوح کے بعد اور باقی رسول ساری دنیا میں پھیلے پڑے ہیں، وہ الگ قصہ بیان ہو گیا کہ سب دنیا میں پھر ہم نے قوموں کی طرف رسول بھیجے، اور نوح کے بعد پھر اس قوم میں جو رسول آئے وہ موسیٰ تھے۔ لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ موسیٰ سے پہلے ابراہیم بھی آ چکے تھے، اور حضرت ابراہیم کی نسل سے کثرت سے انبیاء آ چکے تھے، اس لیے اس تاریخ کی روشنی میں اسے سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ بنے گا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون الی فرعون، کہ نوح کی قوم میں نوح کے بعد جو رسول بھیجے۔ اب اس ترجمے کی لڑی بنے گی یہ ساری، نوح کے بعد نوح کی قوم میں ہم نے اور بھی رسول بھیجے جو اپنی اپنی قوم کی طرف آئے، یعنی اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوم کی طرف آئے۔ ایسی صورت میں یہ جب آ کے گزر گئے ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر
ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو مبعوث فرمایا و ہارون اور ہارون کو الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بے آیاتنا اپنے نشانات کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین، پس وہ انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین اور وہ مجرم قوم میں سے ہو گئے۔ اب یہ ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ نوح کے بعد تو عظیم نبی جو پیدا ہوئے وہ حضرت ابراہیم تھے، اور اس کے بعد سلسلہ نبوت جاری ہوا ہے، موسیٰ پہ کیوں بات آ گئی؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے غرق کی بات ہو رہی ہے، اب ایک اور غرقابی کا واقعہ بیان ہونے والا ہے۔ موسیٰ کی قوم نے اسی طرح انکار کیا جیسے نوح کی قوم نے انکار کیا، اور ان کے ایک بڑے حصے کو بھی غرق کر دیا گیا۔ اور اس غرقابی سے یہ بات بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ ساری قوم غرق نہیں ہوا کرتی، بلکہ ایک بڑا حصہ جو سامنے مقابل پر نکلا وہ غرق ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ بچ جاتے ہیں جو اس علاقے میں نہ ہوں جہاں غرقابی کا واقعہ پیش آئے۔ تو یہ تعلق ہے پہلے مضمون کا اس مضمون سے، اسی لیے بیچ کے انبیاء کا ذکر ضمناً فرما دیا، اشارتاً کہ اور بھی آئے ہیں، براہ راست موسیٰ نہیں آ گئے بعد میں، مگر مضمون چونکہ وہ اٹھانا تھا دوبارہ، اس لیے حضرت موسیٰ کو یہاں بیچ میں داخل فرما دیا۔ اور ہارون کا فاستکبروا، انہوں نے بھی تکبر کیا جیسے نوح کی قوم نے تکبر کیا تھا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم قوم بن گئے، مجرم قوم تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، لما جب جاءهم ان کے پاس آیا، الحق حق، من عندنا ہماری طرف سے، عندنا ہماری، من میں نے سے، عندنا من ہماری طرف سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، یہ بہت خاص انداز بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پہلے کہا جا چکا ہے قالوا ان ھذا لسحر مبین، یہ کھلا کھلا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کیا کہا، حق کے متعلق کہہ رہے ہو؟ یہاں دوبارہ نہیں فرمایا کہ کیا تم نے کہا حق کے متعلق، اتقولون للحق لما جاءکم، ہیں یہ کیا کہا تم نے، یہ جادو والی بات حق کے بارے میں کہہ رہے ہو جب کہ یہ آ گیا، اسحر ھذا، کیا یہ حق جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اب جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے ایک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون سے وہی بات نکلوا دی کہ حضرت موسیٰ کی سٹیٹمنٹ سچی ثابت ہو جائے، اور کہا ہم جادوگروں کو بلاتے ہیں، اور وہ جادوگر ناکام ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کا یہ قول بہت اہم ہے، ہیں حق کے متعلق کہہ رہے جادو ہے، جادوگر تو کامیاب ہوئے نہیں کرتا۔ وہ کہتا اچھا ہم جادوگر لے کے آتے ہیں، پھر جب وہ ناکام ہوتے ہیں تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ یہ ہے مضمون کا تسلسل۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے اس کے جواب میں ایک بات کہی ہے جو ہر نبی کے مخالف کہتے ہیں کہ تم تو فتنہ پیدا کر رہے ہو ہمارے اندر، اور ہمیں اپنے ماں باپ سے الگ کر رہے ہو، ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور کرتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج کل کے جتنے اکثر مولوی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں ان کا یہی مسلک ہے، جو قبر پرست ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کو یہی کرتے دیکھا ہے، تم کیا نئی باتیں بتا رہے ہو۔ لتلفتنا، ہمیں پھسلا دو، اما وجدنا علیہ آباءنا، ان باتوں سے جن پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا، کیا یہ مقصد ہے تمہارے آنے کا؟ قالوا اجئتنا، کیا اس غرض سے آئے ہو؟ لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اب تک تو کبریا ان کے آباء و اجداد کے مذہب پر چلنے والوں کی تھی،
ان کو فوقیت حاصل تھی ان کی سرداری مانی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں تمہاری نیت یہ ہے کہ ہماری سرداریاں چھین لو ہم سے. اور یہی وجہ ہے جو ہمیشہ انبیاء کی مخالفت ہوتی ہے. اس کے مقابل پر جو جھوٹی سرداریاں قائم ہوتی ہیں آباء و اجداد کے مذہب پر، وہ تھریٹ ہوتی ہیں ہمیشہ، اور ان کو مذہب کی حفاظت کا کوئی بھی پاس نہیں ہوتا، صرف سرداری کا پاس ہوتا ہے. تو اب ان کے منہ سے نکلا ہی ہے یہ بات کہ اچھا تم ہماری سرداریاں توڑنے آئے ہو. نئی سرداری کی خاطر تو اپنا یہ شوق ہے کہ ہمیں کبریا مل جائے، ہم سرداری حاصل کر لیں. وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جہاں تک ایمان کا تعلق ہے ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. اب فرعون نے کہا، پھنس گیا نا اب جادو والی بات کہہ کے. اس نے کہا اچھا جادوگر اکٹھے کر لو سارے، ایسے جادوگر جو ماہر فن ہوں. علیم سے مراد ہے اہل علم ہوں اپنے فن میں. تو اردو میں ہم کہتے ہیں وہ ماہر فن جادوگر ہوں. فلما جاء السحرۃ، بس جب وہ جادوگر اکٹھے ہو گئے اور آ گئے، قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ نے کہا، القوا ما انتم ملقون، تم ڈال دو جو کچھ بھی تم نے ڈالنا ہے. یہ نسبتاً زیادہ تفصیل سے دوسری جگہ بھی بیان ہوا ہے، مگر ایک ہی واقعہ ہر دفعہ بین انہی لفظوں میں بیان کرنا ضروری نہیں. قرآن کریم نے یہاں نسبتاً مختصر فرمایا ہے. نتیجتاً موسیٰ نے ان کو کہا کہ تم ڈالو پہلے. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، جب انہوں نے پھینک دیا جو پھینکنا تھا، موسیٰ نے کہا یہ جادو ہے. یاد رکھنا وہ جادو نہیں تھا جو میں لایا تھا، یہ ہے سحر. ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو باطل کر دکھائے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کے کام کو صالح کام نہیں بنایا کرتا. یعنی یہاں یصلح سے مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے یہاں کہ ان کے کام کی اصلاح نہیں فرمایا کرتا، ان کو صالح کام بنا کر نہیں دکھاتا، یا ان کا صالح ہونا خدا تعالیٰ کو صالح کام کے طور پر ان کو قائم نہیں رہنے دیتا، ان کا فساد ضرور کھول دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. لا یصلح کا ترجمہ لفظاً ہے مفسدوں کے عمل کی اصلاح نہیں فرمایا کرتا. یہاں اس تعلق میں تو جادو کی بات ہو رہی ہے اور جادو کو باطل کرنے کی بات ہے. اس لیے یہ ترجمہ ہے کہ جو جھوٹے فسادی لوگ چیزیں بنا کے لاتے ہیں، ان کو حق والے فعل کے مشابہ نہیں ہونے دیتا خدا تعالیٰ، ان کا بطلان ظاہر فرما دیا کرتا ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اب دیکھیں وہی مضمون ہے انہی معنوں میں. اور خدا تعالیٰ ضرور اپنے کلمات سے حق کی سچائی ثابت کرتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرم لوگ کیسا ہی ناپسند کیوں نہ کریں. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، پس موسیٰ پر اس کی قوم میں سے ایک معمولی حصے کے سوا کوئی ایمان نہ لایا. ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، کیوں ایمان نہیں لایا؟ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، فرعون کے ڈر سے ڈر کے مارے، وَمَلَئِهِمْ، اور ان کے سرداروں سے ڈر کے مارے، أَن يَفْتِنَهُمْ، کہ انہیں عذاب میں مبتلا کریں گے، آگ پہ بھونیں گے. یفتنہم کا مطلب ہے طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے یا ابتلا میں ڈالیں گے. اب ایک فتنہ یہ ہے، اس کو یاد رکھیں، ایک فتنہ وہ ہے جو مومن کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے. مومن دعا کرتا ہے کہ اے خدا ہمیں دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنانا. دونوں جگہ الگ الگ مضمون ہے. یہاں یہ ہے کہ من فرعون وملئ ان یفتنہم، کہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. فتنہ اس موقع پر یہ معنی رکھتا ہے کہ ہمیں
عذاب دے کر تکلیف دے کر حق سے نہ ہٹا دیں. تو حق سے ہٹنا فتنہ ہے اصل بنیادی بات. اور یہ معنی ہر جگہ ملیں گے آپ کو، اگرچہ موقع محل کے مطابق اس کے ان ترجموں میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، لیکن ابھی آگے جب بات آئے گی تو بتاؤں گا آپ کو. ان فرعون لعال فی الارض، یقیناً فرعون زمین میں بہت تکبر کرنے والا اور بڑائی ہانکنے والا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا. عالن میں نے بے ناحق سر بلندی کرنا یا بغاوت کرنا حق کے خلاف. تو وہ فرعون جو اپنی بڑائی میں مگن رہا کرتا، اپنی بڑائی کے دعوے میں غرق تھا، اور اس کو کوئی ہوش نہیں تھی کہ حق کو دیکھے اور پہچان سکے. اس لیے عالم فی الارض میں ایک تو یہ معنی ہے کہ اس کے نفس کی بڑائی بہت تھی، دوسروں پر وہ استبداد کرتا تھا اور ایک بھاری جابر انسان تھا. تو کئی قسم کے معنی عالم کے لفظ کے ساتھ ابھرتے ہیں اور سارے ہی یہاں درست بیٹھتے ہیں. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. چونکہ ذکر گزرا ہے کہ وہ لوگ ڈر کے مارے مانتے نہیں تھے، اس لیے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو تمہارے دل میں اگر ایمان آ گیا ہے تو ان کی پرواہ نہ کرو. ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر اندر خدا پر ایمان لے آئے ہو تو توکل بھی تو اسی پر کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہونا چاہتے ہو، فرما برداری کے ارادہ رکھتے ہو، تو پھر جس پر ایمان لائے ہو اس پر توکل بھی کرو. تب انہوں نے کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین. اب فتنۃً کا مضمون دوبارہ آیا ہے. یہاں فتنہ کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ ہماری وجہ سے، ہماری غلطیوں سے دشمن ٹھوکر نہ کھا جائے اور حق سے نہ ہٹ جائے. لیکن توکل کے تعلق میں یہ معنی بنے گا کہ اے خدا ہم نے تجھ پہ توکل کیا ہے، اب ہم سے ایسا سلوک نہ ہو کہ دشمن کو جگ ہسائی کا موقع بھی ملے اور وہ کہے کہ ان کا تو کوئی بھی نہ نکلا، اس لیے وہ ٹھوکر کھائیں تو ہمیں بہانہ بنا کر ٹھوکر کھائیں. تو فتنہ میں حق سے ہٹنے کا معنی ہر صورت میں موجود ہے. کہیں دشمن کے جبر کی وجہ سے فتنہ، جس کا پہلے ذکر گزر گیا ہے، کہیں دشمن کے حالات نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ خیال کر لینا کہ ان کا کوئی بھی مولا نہیں ہے، ان کا کوئی خدا نہیں ہے. یہ ہے توکل کے بعد بہت ہی دلچسپ بات ہے. اب ان کو اپنی فکر نہ رہی، پہلے جو ایمان نہیں لاتے تھے اپنی تکلیف کی فکر سے، اب جب توکل کا دعویٰ کر لیا ہے تو دشمن کی فکر ہو گئی ہے. اب اگر ہمیں کوئی ٹھوکر لگی، کوئی تکلیف پہنچی، تو پھر یہ ظالم بہانہ ڈھونڈ لیں گے بے ایمان ہونے کا. للقوم الظالمین، ظالم اسی طرح کیا کرتے ہیں، ہمیں ظالموں کے لیے اب فتنہ نہ بنا دینا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے ہمیں کافروں کے ظلم و ستم سے اپنی رحمت سے نجات بخش. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو یہ وحی فرمائی، ان تبوّعا لقومک، اپنی قوم کے لیے ایک جگہ بناؤ، ایک ٹھہرنے کی جگہ، مسکن بناؤ. بے مصر، اس شہر میں، یعنی مصر میں جہاں فرعون بھی رہتا تھا. بیوتن، گھروں کی صورت میں. وَاجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دے.
یہاں قبلہ رخ بنانا دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ گھروں کے منہ ایک دوسرے کی طرف ہوں اور آمنے سامنے ہوں، تو قبلتاً کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے بناؤ. ایک معنی یہ ہے کہ قبلہ رخ بناؤ، جدھر تم منہ کر کے نماز پڑھتے ہو اسی رخ پر گھروں کا منہ رکھو. ایک رمضان میں اس سے پہلے جو رمضان گزرا ہے اس میں نے یہی ترجمہ کیا تھا اور وضاحت کی تھی کہ میرے نزدیک چونکہ بعد میں یہ فرمایا گیا واقیم الصلاۃ تھا، اس لیے یہ معنی زیادہ ترجیح کے لائق ہیں کہ قبلہ رخ بناؤ اور پھر عبادت کرو اس قبلے پر، اس قبلے کی سمت میں عبادت کرو جو قبلہ خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے. ساتھ ہی میں نے استنباط کیا تھا کہ چونکہ فلسطین ان کا قبلہ ہے اور اسے قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے، تو ہرگز بعید نہیں کہ ان کے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہو کہ قبلہ رخ بناؤ، یعنی جو تمہارا قبلہ ہے اس کی طرف منہ رکھو تاکہ ان کو نماز میں بھی کوئی ٹیڑھے ہو کے نمازیں نہ پڑھنی پڑیں، جس رخ پہ گھر ہیں اسی رخ پہ نمازیں بھی پڑھیں جو نمازیں اس زمانے میں ان کی تھیں. یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصرف ہوا کہ اس رمضان کے ابھی 2-3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے بعد میں کہ ہماری یہاں کی ایک ریسرچ ٹیم کی ممبر، وہ غازی صاحب کی بیٹی، کیا نام ہے اس کا؟ فریدہ غازی. ہاں، وہ تحقیق کر رہی تھیں تو ان کو یہ بات مل گئی ہے کتاب سے، اور ضمن میں تحقیق کر رہی تھی یا میرے کہنے کے بعد اس بات کی تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ بات ہی عجیب ملی، پہلی دفعہ ہمارے علم میں آئی کہ اس جگہ جہاں فرعون رہتا تھا وہ سارا علاقہ جو قرآن کریم کی آیات کے کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں سب کچھ گزرا، اس کے متعلق نئی تحقیق میں کھدائی میں یہ عجیب بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک ایسی بستی نکلی ہے جس کے سب گھر ایک معین سمت میں ہیں آرگنائزڈ، اور تحقیق کرنے والوں نے سخت تعجب کا اظہار کیا ہے کہ اس سے پہلے کی فرعون مصر کی تاریخ میں یا مصر کی ویسے تاریخ میں کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی ایسی بستی دریافت ہوئی ہو جن کا رخ ایک طرف معین ہو. ایک یہ بات بیان کی گئی. دوسری یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نصف یا یہ معین نصف تو نہیں کہا گیا، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ گھروں کا رخ شمال کی طرف ہے اور کچھ گھروں کا رخ مشرق کی طرف ہے، اور وہ بھی آرگنائز طریقے ہے، ہیپیزڈ نہیں. بعض لوگوں کو گھروں کا رخ شمال کی طرف کیا گیا ہے، بعضوں کا مشرق کی طرف. اب یہ قبلتاً کیسے ہو گئے یہ سوال ہے. یہ تو پتہ چلا کہ رخ معین ہے اور آمنے سامنے کی بات نہیں ہو رہی، کوئی قبلہ ہے. اب وہاں سے اگر جہاں یہ مصر واقع ہے وہاں سے جغرافیہ کے لحاظ سے اگر رخ کریں فلسطین کی طرف تو مشرق بنتا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو علم تھا کہ مشرق میں واقع ہے، لیکن جانے کے لیے جو رستہ تھا وہ سیدھا مشرق میں نہیں تھا. پہلے شمال کی طرف جاتے تھے اور پھر سمندر کے کنارے مڑ کے پھر مشرق کی طرف مڑتے تھے. تو دونوں معنی قبلے کے جو سمجھے جا سکتے تھے دونوں کے مطابق گھر بنا دیے، اور جو شمال رخ پہ بھی گھر ہو اس کا قبلہ بھی مشرق کی طرف سیدھا ہوگا، صرف اس طرف منہ کرنے کی بجائے اس پہلو پر منہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ حیرت انگیز قرآن کریم کی صداقت کا ثبوت ملا ہے مصر سے. مجھے یاد ہے اس کے بعد ہمارے بہت مخلص دوست مصطفیٰ ثابت صاحب، جن کی تبلیغ سے حلمی شافی صاحب احمدی ہوئے تھے، انہوں نے مجھے مصر سے لکھا کہ میرے خیال میں تو قبلہ مراد ہے مکے کی طرف رخ ہوگا، وہی قبلہ ہے. میں نے کہا وہ قبلہ تو بعد میں بنا ہے، قبلہ اول بھی خود مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی فلسطین ہی تھا. مگر میں نے کہا آپ اصرار فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. تو جب یہ نکلا تو میں نے ان کو لکھا کہ اب دیکھ لیں مکے کی طرف کوئی رخ نہیں ہے کسی مکان کا،
مگر فلسطین کی طرف یا فلسطین جانے والے رستے کی طرف رخ معین ہے۔ تو قرآن کریم میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں وہ حیرت انگیز گہرائی کے ساتھ واقعات پر صادق آتی ہیں۔ واقعات نامعلوم ہوں تو بعد میں زمانہ ان کے کھوج نکالتا ہے، اور اکثر ایسے واقعات جنہوں نے قرآن کی صداقت کی شہادت دی ہے غیر مسلموں نے دریافت کیے ہیں۔ اب میرا خیال ہے، اور ہم ٹیمیں بنا بھی چکے ہیں، میں عام بھی اعلان کر چکا ہوں کہ ہمیں خود اس کام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ غیر مسلم جو تحقیق کرتے ہیں وہ ایسی باتیں جو اسلام کی تائید میں ہوں ان میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ اگر مذہبی دلچسپی رکھتے ہیں تو بائبل کے حوالے سے کھوج نکالتے ہیں اور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ثبوت جو بائبل کے حق میں ہو۔ قرآن کا یا تو علم نہیں، یا اگر پتہ ہو مسلمانوں کی یہ باتیں ہیں تو پھر اس پر سرسری نظر سے ڈال کے گزر جاتے ہیں۔ اس ضمن میں بھی جب ہم نے تحقیق کرنے والے محققین سے رابطہ کیا تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مقصد کیا ہے تو ایک دم ٹھنڈے ہو گئے۔ اس سے پہلے دلچسپی لے رہے تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ جب ان کو پتہ لگا یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیوں اسلام کی عظمت اور اس کی صداقت کے لیے ایک عظیم شان نشان ہے، تو جو دریافت کرنے والے تھے وہی کچھ بے دلے سے ہو گئے۔ اچھا یہ بات ہے تو دیکھیں ابھی تحقیق جاری ہے کہ کیا نکلتا ہے۔ حلمی شافی صاحب مرحوم مغفور کو میں نے مقرر کیا تھا کہ وہاں جائیں اور خود دیکھیں جا کر، تو افسوس ہے کہ رپورٹ سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے ان کی بچی یا ان کی بیگم سے یہ ذکر چلے ہوں، یا حاتم سے ذکر ہوں ان کے بڑے صاحبزادے سے، تو آپ لکھ کے ان کو پوچھیں کہ ضرور باتیں کی ہوں گی وہ، یا اگر یا تو بیماری پہلے ہو گئی ہے پھر تو تحقیق نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن ایک اور حلمی صاحب نے بات جو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں گھر دریافت ہوئے ہیں جو میرا اپنا گاؤں ہے، کہ میرا گاؤں اس زمین پہ ہوا کرتا تھا، میں یہاں کا باشندہ ہوں اور یہاں سے پھر ہجرت کر کے دوسری جگہ گیا تھا۔ جب میں ان کو بتایا، نقشہ دکھایا کہ او ہو یہ تو میرے گھر کی بات کر رہے ہو، تو عجیب بات ہے کہ وہاں ہی ان کا قبلہ سیدھا کرنے والا پیدا ہوا، جو پرانے زمانے میں موسیٰ کے زمانے میں جس قسم کے لوگ تھے ان کے قبلے کے حوالے سے میں بات کروں کہ حضرت حلمی شافی صاحب کا اپنا گاؤں اپنا مقام اسی سرزمین پہ واقع تھا۔ اب وہاں سے ان کو نکال کے الگ کر دیا گیا کیونکہ کھدائی ہو رہی ہے، یا ویسے ہی چھوڑ گئے ہوں گے، مگر حلمی صاحب تو بہت پہلے ہی باہر آ گئے تھے۔ تو وہ جگہ ہے جہاں ابھی کھدائی جاری ہے اور مکانات مزید مل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب یہ تحقیق مکمل ہوگی تو انشاءاللہ بہت بڑے اسلام کے حق میں صداقت کے نشان ملیں گے۔ لیکن ہمیں کسی احمدی کو ضرور وہاں بھیجنا ہوگا، وہ ساتھ شامل ہو۔ چنانچہ بعض کو میں نے کہا ہے کہ ان ٹیموں کے ممبر بنے جو تحقیق کے لیے کھدائیوں میں جاتی ہیں، اور موقع تلاش کریں، جب بھی موقع ملے پھر خود شامل ہو کر وہ تحقیق میں پورا حصہ اور نگرانی رکھیں کہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اکثر ایسے امور جو اس زمانے میں عظیم نشانات سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تحقیق غیروں نے صرف کی ہوئی ہے، اور اپنی نظر ڈالنے والا کوئی ان میں شامل نہیں ہے، اور پھر غلط نتیجے نکال دیتے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے ان نتیجوں کو آخری اور قطعی سمجھ کر جس حد تک ممکن ہے اس سے استنباط کرتے ہیں، باقی ہمارے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے یہ جو مثلا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق میں جو تحقیق ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کئی چیزوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ مثلا تورین شراؤٹ کی جو تحقیق ہے اس میں یہ بحثیں اٹھ رہی ہیں کہ کیا اس کپڑے پر ایسی تصویر آ سکتی تھی جو فوٹوگرافی کے ذریعے آ سکتی ہے اور آرٹسٹ خود نہیں بنا سکتا۔ جس کپڑے پر حضرت مسیح کی تصویر ہے اس کپڑے پر نیگیٹو
لائنوں میں حضرت مسیح کی یا اس شخص کی جو اس کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اس کی تصویر موجود ہے۔ اب محققین جو ہیں ان میں دو قسم کے ہیں، کچھ ایسے جن کی مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے مگر وہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ مرے ہوئے تھے، جی اٹھے نہ مانے بشک، لیکن جب تحقیق کرتے ہیں تو اس مفروضے پر کہ عیسیٰ علیہ السلام لازماً مرے ہوئے تھے۔ کچھ وہ محققین ہیں جو عیسائی کٹر عیسائی ہیں بیچ میں شامل ہو گئے ہیں تاکہ جب موقع ملے وہ اپنی تحقیق کا رخ پھیر دیں اور اپنے حق میں چیزیں نکالیں۔ وہ بھی مرا ہوا مانتے ہیں اور مر کر پھر زندہ ہونا مانتے ہیں۔ تو ان کے اندر پھر دو قسم کے گروہ بن گئے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مرا ہوا تھا ضرور، لیکن جب اس کو دوبارہ زندگی ملی ہے تو ایک شعلہ نور نکلا ہے بڑے زور سے، اور اس شعلے کی وجہ سے جو جلانے والا نہیں تھا بلکہ نور کا شعلہ تھا، وہ اس کے پرنٹ سارے اس کپڑے پر آ گئے، اور بعضوں نے تو یہاں تک کہا کہ وہ جلنے والے جو نشان ہیں وہ بھی شاید اس کی حدت سے پھر کچھ حصہ جل بھی گیا۔ ایک فرضی کہانی ہے مگر اس میں انہوں نے پناہ ڈھونڈی ہے۔ دوسری بات جو مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کپڑا جو ہے یہ اصلی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ عیسائی اگر اصلی مان جائیں تو حضرت مسیح کی خدائی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے بھی سائنٹسٹ کی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی کٹر عیسائی سائنٹسٹ شامل ہو گئے اور انہوں نے یہ ثابت کیا ناسا کی طرف سے مثلاً کہ کاربن ٹیسٹنگ ہو گئی ہے، اور کاربن ٹیسٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا زمانہ تقریباً 1200 سال پہلے کا ہے۔ 1200 سال پہلے کہہ بھی دو تو سارے مسائل حل نہیں ہوں گے، ابھی بہت سے اعتراض اٹھیں گے، مگر یہ بات انہوں نے کہی اگر آنکھیں بند کر کے ہم اسے قبول کر لیتے تو ہمارے موقف کے خلاف ایک بڑی گواہی بن جاتی، مگر ہمارا کوئی سائنس نہیں تھا جس نے تحقیق کی ہو۔ مگر ان کے اپنے سائنسدانوں نے جب محسوس کیا کہ سائنس سے ناانصافی ہو رہی ہے تو انہوں نے تحقیق کی، خاص طور پر ایک روسی سائنسدان نے تحقیق کر کے ثابت کیا تو کہ کاربن ڈیٹنگ کا جو طریق ہے اس میں 1000 سال کا جھٹکا تو ایک عام بات ہے، جن حالات میں تم نے ٹیسٹ کیا ہے 1000 سال پہلے کا واقعہ جو 1200 سال کہہ رہے ہو، اسی کاربن ڈیٹنگ کے اندر یہ جھول موجود ہے کہ ہو سکتا ہے 2200 سال پہلے کا ہو سکتا ہے 1200 اور 2200 کے درمیان کوئی واقعہ ہو۔ اس لیے کاربن ڈیٹنگ کا بہانہ رکھ کر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کپڑا لازماً مصنوعی کپڑا ہے۔ پھر جنہوں نے مسیح کے زندہ ہونے نہ مرنے کا یقین کیا اور تحقیق کی کہ اس کپڑے پر کیسے پرنٹ آ سکتا تھا، انہوں نے مردہ کے تصور سے اس پر بعض چیزیں، مردہ کے اوپر اگر مرہم ملی جائے تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، ساری تحقیق اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب پہلی دفعہ ہمارے امریکہ میں ایک مخلص نوجوان ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے احمدیت پر خصوصاً مسیح علیہ السلام کے بیان فرمودہ ان مضامین پر تحقیق کا عشق عطا کر دیا ہے۔ کیا نام ہے؟ عرفان نام؟ عثمان رحیم۔ وہ بالکل اس بارے میں مجنون ہو گیا کہ بس میں ہر چیز اس میں وقف کر دوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں تو اس کو بے انتہا جنون ہے کہ بہت بڑی مہمات پہلے بھی اس کر چکا ہے اپنے طور پر، اور آئندہ جانے کا ارادہ اللہ ان کو حفاظت میں رکھے اور روشنی دے۔ انہوں نے اس مہم میں اب قدم رکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سائنسدان جو ہیں ان کے اعتبار کوئی نہیں، جو باتیں ہم دیکھتے ہیں مسیح کے متعلق ان کو پیش نظر رکھ کر تجربہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے مفروضے پر۔ چنانچہ بعض احمدی سائنسدانوں کے ساتھ مل کے جو کیمسٹ ہیں امریکہ میں بھی، ایک خاتون بھی ہیں، وہ اب یہ تحقیق کر رہے ہیں، مگر آپ نے ابھی تک ان کو مرہم عیسیٰ کے وہ دیے نہیں اجزاء،
انتظار ہے جی ابھی منیر عودر کی طرف سے رپورٹ کا. کیا اعتراض کہاں تک کریں گے ساری عمر؟ وہ بیچارہ اتنا محنت کر رہا ہے، اس کو فوراً مہیا کریں چیزیں. جو اجزاء بیان کیے گئے ہیں ان اجزاء کا جو انہوں نے استعمال کیا ہے اس میں بھی کئی جھول ہیں موجود. بعض چیزیں، بعض پودے بعض ملکوں میں جو پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر جو اجزاء موجود ہیں وہ وہ نہیں ہوتے جو دوسرے ملکوں میں انہی پودوں میں ہوں. بعضوں میں تیز خوشبوئیں ہوتی ہیں، بعض اور چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ عثمان رحیم ہی کو یہ پہلا خیال آیا ہے کہ اگر ہم نے تجربہ سچ حقیقی تجربہ کرنا ہے تو فلسطین کے علاقے میں یہ چیزیں جو ملتی ہیں انہی کو استعمال کیا جائے، کسی غیر ملک کے چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے. اور دوسرے، جو ان الفاظ کا معنی فلسطینی سمجھتے ہیں ان کے پیش نظر وہ معین کریں کیا دوا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایک ہی چیز کا ایک نام ہے جو ایک پودے پر بھی اطلاق پاتا ہے، دوسرے پودے پر بھی اطلاق پاتا ہے. اور اگر تفصیل بیان نہ ہو تو پھر مشکل پڑ جاتی ہے. اب ہومیوپیتھی میں بھی جو مختلف پودوں کے نام ہیں اس کے ساتھ لفظ کبھی ولگیرس لکھا ہوگا، کبھی کوئی اور لفظ لکھا ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ ایک ہی پودے کی قسموں میں مختلف پودے پائے جاتے ہیں. تو یہ رحیم نے بہت ہی معقول طریق اختیار کیا عثمان نے. اور میں آپ کے پیچھے پڑا ہوں کتنے مہینے سے؟ ہاں بتا دیں سچ سچ. 3 2.5 ہاں. ابھی تک فلسطین سے نہ وہ اجزائے نہ اس کی تفصیل آئی. اب فلسطینی سن رہے ہوں اگر یہ یا کل سنیں گے تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پر رسپونڈ کریں. وہ تمام اجزاء جو مرحوم عیسیٰ میں بیان کیے جاتے ہیں ان کی لسٹ بھیج دی ہے. پوچھیں کہاں پھینکی ہے اس نے. اور دوسرے اس نے ایک اور لسٹ بھیجی ہے جو حکیم مرحوم عیسیٰ کی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے غالباً قرابہ دین سے لی ہے. اس لسٹ کے مطابق جو نام ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان کو بھیج دو تاکہ جو انگریزی کتابوں سے لی گئی ہے لسٹ اس میں اور اس میں اگر فرق ہے تو وہ پہچان لیں. اس میں اصل نام ہیں جو حکیم مرحوم عیسیٰ صاحب نے مرحوم بنائی تھی. اور چونکہ حضرت مسیح السلام کے زمانے میں یہ بات رائج ہو گئی تھی کہ یہ نسخہ ہے اور یہ دوائیں ہیں، اگر کوئی فرق ہوتا تو ان کو ٹوکا جاتا، ان کی اصلاح کی جاتی. وہ زیادہ مستند ہے. سمجھ گئے؟ بس یہ ہے تبوا لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین. بس اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور نماز کو قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے. یہ قائم کر نہ وہاں اقیمو کرو مراد ہے، ساری قوم کو مخاطب ہے. وبشر المؤمنین یہ جو حوالہ ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ ٹکڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق پاتا ہوا معلوم ہوتا ہے. کیونکہ پہلا ماضی میں ہے اوحینا الی موسیٰ واخیہ ان تبوا لقومکما کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے یہ کام کرو. یہاں اچانک واحد کا صیغہ ہے اور مخاطب واحد کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالات بیان کر کے مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے ساتھ بھی ان کا بھی نیک انجام ہی ہوگا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمتیں عطا ہوں گی جیسا کہ پہلے قوموں کو کے مومنوں کو عطا ہوتی رہیں. وقال موسیٰ ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب یقیناً تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینتاً جو دنیا کی بہا اور رونق اور سجاوٹ کے سامان ہیں وہ عطا کیے ہیں. واموالاً اور کثرت سے اموال بخشے ہیں فی الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک اے خدا یہ اس لیے ہے یعنی عملاً انہوں نے یہ استعمال شروع کیا ہوا ان چیزوں کا لیضلوا عن سبیلک کہ تیرے رستے سے لوگوں کو ہٹائیں.
مراد یہ نہیں کہ تو نے اس لیے دیے تھے کہ ہٹائیں، یہ مراد ہے اے ہمارے رب یہ استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ ان کا زینت اور اموال کا کہ تیرے رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ربنا اطمس علی اموالہم، اس لیے اے ہمارے رب ان کے اموال برباد کر دے، وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر سختی کر، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اب یہ جو بات ہے بہت اہم اور گہرا نفسیاتی نقطہ ہے، اور دعا اور بد دعا کے مضمون کی بھی اس میں وضاحت ہو جاتی ہے۔ بظاہر بد دعا ہے مگر مقصد یہ ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں، بس وہ بد دعا جو اس مقصد کے لیے کی جائے کہ اکثر لوگ ایمان لے آئیں، اس کے نتیجے میں وہ بد دعا ایک ضمنی حیثیت رکھتی ہے، انبیاء کے دل میں پیدا ہونے والے کسی بغض سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نتیجہ رحمت ہے۔ بس بد دعا دینا اس غرض سے نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کو تکلیف ہوتی تھی ان کے اموال دیکھ کر، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو مالک ہے جس کو چاہے دے، لیکن جب غلط استعمال وہ کر رہے ہیں تو یہ استعمال روک بن گیا ہے لوگوں کے رستے میں کہ وہ ایمان لا سکیں، اس لیے ان کے اموال پر چوٹ مار، ان کو غربت کی سزا دے، اور یہ چوٹ دل پہ پڑے گی۔ جن کو دنیا کے اموال اور زینتوں سے محبت ہو ان کو دکھ تب پہنچتا ہے اگر زینت بھی ہاتھ سے جاتی رہے اور اموال بھی ہاتھ سے جاتے رہیں۔ وہ فرمایا وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر سختی کا یہ طریق ہے کہ ان کی زینتیں چھین لی جائیں، ان کے اموال ان سے لے لیے جائیں، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دردناک عذاب جب تک نہ پہنچے اس وقت تک یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تم دونوں کی دعا سن لی گئی ہے، قبول کر لی گئی ہے، بس تم دونوں اب خوب ثابت قدم ہو جاؤ، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز ان لوگوں کی پیروی نہ آپ کرو جو نہیں جانتے۔ اس دعا کی قبولیت کا اب دلچسپ جو ہے نا قصہ فرعون کی غرقابی کی صورت میں آئے گا۔ یعنی یوں لگتا ہے جیسے حضرت موسیٰ نے سجیشن دی اللہ تعالیٰ کو کہ اے خدا یہ طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ طریقہ استعمال کر کے دکھا دے گا کہ جب عذاب علیم پہنچے گا تو ایمان لائیں بھی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے تمہاری بات تو ہم نے مان لی، لیکن اب قائم رہو اپنی بات پر۔ اب دیکھو ہوتا کیا ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، بس ہم نے بنی اسرائیل کو تو سمندر یا دریا کے پار اتار دیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پس فرعون نے ان کی پیروی کی، ان کا پیچھا کیا، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے بھی، بغیًا وعدوا، بغاوت کی روح اختیار کرتے ہوئے اور دشمنی کے ساتھ، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون کو غرق پہنچا، یعنی غرقابی کا وقت قریب آ گیا یا غرق کی حالت اس کو گھیر لیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، تو نے کہا میں ایمان لاتا ہوں لا الہ الا الذی، کوئی خدا نہیں ہے، اس بات پہ ایمان لاتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، آمنت بہی بنو اسرائیل، کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں مسلمان فرما برداروں میں سے ہوتا ہوں۔ یہاں یہ فرمایا گیا ہے میں بنو اسرائیل کے خدا پر ایمان لے آیا ہوں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ رب موسیٰ و ہارون پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو کیا یہ تضاد ہے یا کچھ اور معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے غرق ہوتے ہوتے
ایک سیکنڈ میں تو غائب نہیں ہوا تھا وہ. غرق ہوتے ہوتے اس نے مختلف ہاتھ پاؤں مارے ہیں. جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس نے پہلے یہ کہہ دیا ہوگا کہ میں موسیٰ اور اس کے ہارون کے رب پر، لیکن اس میں بھی ایک تکبر کا پہلو تھا کہ ان دونوں کے رب پر تو میں مانا. بنی اسرائیل تو بڑے ذلیل لوگ ہیں. جب پھر بھی نہیں بچا تو پھر اس نے آخر عاجزی سے یہ کہا کہ اے خدا میں ان لوگوں کے رب پر ایمان لاتا ہوں جن کو میں بالکل حقیر اور ذلیل سمجھا کرتا تھا. ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آلان اب وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو انکار کر چکا تھا. وکنت من المفسدین، اور تو مفسدوں میں سے ہو گیا تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بس آج ہم تجھے تیرے بدن کے ذریعے نجات دیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں ایک نشان، پیچھے رہنے والے ہیں ایک نشان بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں. یہ ہے وہ آیت جو ایک لمبا عرصہ جماعت کے اندر محبت بنی رہی اور خوب دونوں طرف سے دلیلیں دی گئیں. میرا یہ مسلک ہے اس موقع پر کہ اگر اس کے باوجود غرق ہو گیا تو نونجی کا بے بدنے کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اگر ڈوب کر مر گیا تو کچھ بھی نہ نجات ہوئی کسی قسم سے بھی، اور اس دعا کی قبولیت کا پھر کسی پہلو سے بھی کوئی ہمیں نشان نہیں ملتا. اور پچھلوں کے لیے پھر وہ نشان کیسے بن گیا؟ کیونکہ جب اس کی غرق شدہ لاش دریافت ہوئی ہے تو اس کا بدن کیسے نشان بن گیا؟ اس طرح بن سکتا ہے کہ وہ بدن ان کے ہاتھ آیا ہو اور انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ موسیٰ جیت گیا. اس پہلو سے تو وہ دعا کرتا یا نہ کرتا اس کا غرق ہونا اپنی ذات میں نشان تھا. اس پہلو سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرا مسلک ہے محض اس کو پیش نظر رکھنا کافی نہیں ہے. اس آیت کی پیروی کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کیا کیا امکانات روشن ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی کوئی پتہ نہیں کہ آئندہ کیا ظاہر ہونے والا ہے. اس لیے ہمیں قرآن کے مضامین کے ساتھ ساتھ چل کے اس نقشے کو ابھارنا چاہیے جو امکاناً اس سے ابھرتا ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ اس آیت میں قطعی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان لانے کا دعوے دار ہو گیا تھا موت سے غرغرے سے پہلے. غرغرے کے وقت تو آدمی نہ سوچ سکتا ہے نہ ایسی باتیں کر سکتا ہے. اتنا وقت اس کو ملا ہے کہ ایک بات کی پھر دوسری بات بھی کی، اور قرآن کریم میں جو الفاظ بدلے ہیں اس کی دعا کے وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے بدلے ہیں کہ اس کو کچھ منٹ یا سیکنڈ ضرور ملے ہیں جہاں اس نے کئی طرح سے خدا کو بلایا ہے. تو اس کا ایمان لانا کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے تھا. مگر فرعون کے ایمان لانے کی وجہ دراصل بدن کا خوف تھا. مادی زندگی تھی، روحانی زندگی نہیں تھی. بس آل آن کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے تو دنیا کی زندگی کی فکر ہے اور اسی ڈر کے مارے تو ایمان لا رہا ہے، تو پھر ہم اتنا ہی سلوک تجھ سے کریں گے جو تیری اس فکر کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. بدن بمانا جان، پھر یوں ہم یہ معنی ہوں گے. اس موقع میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے ہم بدن بمقابل ایمان، کہ ہم تجھے تیرے ایمان کو تو قبول نہیں کریں گے کیونکہ قبولیت ایمان کا وقت نہیں، اور تیری روح کو نجات نہیں بخشیں گے، لیکن بدن کو نجات بخش دیں گے. اور یہ قطعی طور پر تب ثابت ہوگا اگر اس کا بدن بعد میں زندہ رہے اور پھر بھی ایمان نہ لائے اور بے ایمانی کی حالت میں وہ مر جائے، تو آل آن کا جو اعلان ہے وہ پوری شان کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے. اور جو پچھلے رہ گئے ہیں وہ اس فرعون کو دیکھیں جو مارا کوٹا ذلیل ہو کر باہر نکلا ہے،
زندہ رہا بھی ہے تو ذلت کی حالت میں، اور حضرت موسیٰ کی کامیابی اور اس کے ہاتھ سے نکل جانا یہ عیاں اور ظاہر و باہر ہو چکا تھا. تو یہ معنی اس لحاظ سے بنتے ہیں. اگر لاش دریافت ہوئی ہے تو پھر عبرت کے طور پر اس زمانے کے متعلق کہا جا سکتا ہے، مگر اس ترجمے میں ایک روک ہے، یعنی امکاناً موجود ہے. روک یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ فرعون جس کا حضرت موسیٰ سے مقابلہ ہوا تھا، وہ فرعون واقعہ غرق کے بعد ایک لمبے عرصے تک زندہ رہا ہے، اور وہ جس کی لاش محفوظ ہے اس لاش کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے وہ کوئی 92 سال کا بوڑھا تھا، اور وہ بعد میں جتنا عرصہ زندہ رہا ہے وہ مسلسل کوشش کرتا رہا ہے فلسطین کے علاقے میں بسنے والوں پر حملے کرنے کی، اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا. اس سے پہلے وہ یہ کام نہیں کیا کرتا تھا. تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ شخص جس کی لاش جہاں آج کل ہم دیکھتے ہیں محفوظ، اور جس کے متعلق اکثر محققین کا خیال ہے کہ یہ فرعون وہی ہے جو حضرت موسیٰ سے ٹکرایا تھا، اس کی لاش میں تو وہ فرعون اس عمر کی باتیں نہیں ہیں جس عمر میں اس کا غرق ہونا ثابت ہوتا ہے. وہ تو پھر جہاں تک ہمیں تاریخی تحقیق کی ہے وہ 50 سال کے لگ بھگ اس کو مر جانا چاہیے تھا. حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کی عمر کا موازنہ بھی کرنا ہوگا، اور یہ ساری باتیں اب میں دہراؤں گا نہیں کیونکہ میں اس سے پہلے غالباً بیان کر چکا ہوں. دوبارہ سارے اعداد و شمار کو مستحضر کر کے پھر گفتگو کرنی ہوگی جو اس ترجمے میں مناسب نہیں ساری تفصیل بیان کرنا. اتنا یاد رکھیں کہ 2 معنی ممکن ہیں. ایک معنی ہے بدن کو نجات دیں گے، جان کو نجات نہیں دیں گے، زندگی کی نجات نہیں ہوگی. اور بدن کو نجات دیں گے اس پہلو سے کہ تیرے پچھلے لوگ تجھے مردہ اور ذلیل حالت میں غرق ہوا دیکھیں اور نشان پکڑیں، اور آئندہ آنے والے بھی اس سے نشان پکڑیں، یعنی تجھے ممیفائی کر دیا جائے اور لاش محفوظ ہو جائے. دوسرا معنی یہ بنے گا کہ ہم بدن کو نجات دیں گے مگر ایمان قبول نہیں کریں گے. اب ایمان کی قبولیت کا وقت نہیں رہا. بدن بمعنی روح، روحانی نجات نہیں ہوگی، بدنی نجات ہوگی، اور وہ نجات آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے گی اور تیرا جھوٹا ہونا ثابت کرے گی. تو رہے گا لیکن مردہ لاش کی طرح زندہ رہے گا، اور اس کے نتیجے میں لوگ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ذلیل و رسوا ہو گیا ہے. چنانچہ محققین اور جو مورخین ہیں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھتے ہیں کہ وہ بڑا سخت کچلا ہوا فرعون تھا جو بچا ہے. موسیٰ کے واقعہ کے بعد زخمی انا والا فرعون ہے. اس کی حرکتیں بھی عجیب و غریب ہوئی ہیں، اس کی بیماریاں بڑھتی چلی گئیں، اس کا چلنا پھرنا ناممکن ہو گیا، اور بڑے دردناک طریق پر حسرت کے ساتھ اس کا انجام ہوا ہے، اور فرضی کہانیاں بنائی گئی ہیں اس کی فتوحات کی، ورنہ عملاً اس سے غیروں پر کوئی بھی شوکت اور فتوحات نصیب نہیں ہوئی. ایک یہ بات. دوسری بات حضرت موسیٰ کی دعا میں تھی ان کے اموال اور ان کی اقتصادی حالت پر ضرب چوٹ لگا. اس فرعون کے بعد پھر اہل مصر جو فرعونہ کے نیچے تھے ان کی شان و شوکت جاتی رہی ہے. پھر وہ حکومت ٹوٹی ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے، دن بدن گرتی چلی گئی ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ایب آؤٹ ہو گئی ہے. تو بات سے مراد یہ نہیں کہ اسی فرعون کے زمانے میں سب ہلاک ہو گئے تھے. رفتہ رفتہ وہ غائب ہو گئے اور ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہا. پھر صرف ایک مٹتی ہوئی تاریخ کے نقوش ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ امکانات ہیں. اگر پہلی بات درست ہے کہ یہاں بدن کا مقابلہ جان سے ہے اور یہ ہو سکتی ہے، بالکل درست ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. میں تو تاریخی شواہد کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ تاریخی شواہد ایسے ہیں کہ اگر یہ مانا جائے تو اس وقت قرآن سچا ثابت نہیں ہوگا. اس وقت تو دنیا کے سامنے ہم قرآن کو کہ اس دعوے کو
ایک حیرت انگیز دعوے کے طور پر تو پیش کر سکتے ہیں، مگر واقعات کے مقابل پہ سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ جو میں موقف لے رہا ہوں اس میں قرآن کے معنی تبدیل کیے بغیر اس بات کا واضح امکان ہے کہ قرآن کی صداقت ظاہر و باہر عیاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ وجہ ہے جو اس بحث کی ہے۔ لیکن اگر پہلا معنی ہی درست ہے تو پھر ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ قرآن تو بہرحال جھوٹا ثابت ہو ہی نہیں سکتا، پھر ہو سکتا ہے ہماری نسل کی بجائے اگلی کسی نسل میں وہ لاش بھی دریافت ہو جائے جو غرقاب فرعون کی تھی اور اسے ان لوگوں نے چھپا لیا ہے اور دوسرے فرعون نے اس کی جگہ لے لی ہو، یہ بھی کوئی بعید نہیں۔ تو مصر کی تاریخ بڑی الجھی ہوئی ہے، بہت سے ابہامات ہیں۔ ایک بادشاہ بنا ہے، اس کے بھائی نے قبضہ کر لیا، وہ بادشاہ غائب بھی ہو گئے نظر سے۔ تو اس قسم کے واقعات بھی ملتے ہیں اور اس کی وجہ سے تاریخ طے کرنا مشکل کام ہے۔ تو یہ دونوں احتمالات پیش نظر رکھ لیں۔ آخری حقیقت یہ ہے کہ قرآن بہرحال سچا ہے۔ جہاں تک ہماری نسل کا تعلق ہے، ہم وہ موقف اختیار کریں جو میں بیان کر رہا ہوں تو آج بھی دنیا کے سامنے ان کی مخالفت کے علی رغم اس کو سچا کر دکھا سکتے ہیں۔ اگر دوسرا لینا ہے تو پھر صبر سے انتظار کریں، یقین کریں کہ آئندہ کبھی کوئی نہ کوئی نشان ظاہر ہوگا۔ باقی پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔